बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है, टोटल अगर हम ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू आपने जितना माल पैसा बनाया हो कितना एक होगा तकरीबन? 50 lakhs आप कह सकते हैं उसको, 5 मिलियन रुपीस। 5 million रुपीज। अच्छा, मुझे लगता है कि डॉलर देख के वो भी तो एनर्जी रिन्यू हो जाती है। जो ऑनलाइन है ना, ये थोड़ी सी भी आए ना, इसमें कोई ऐसे कोई नशा है मुझे तो लगता है इसके अंदर। सही है। अच्छा खासा कहते हैं ना कमाता हुआ एकदम से उसे क्यों ख्याल आया कि यार ये फ्रीलांसिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग इस तरफ भी आना है? जैसे अभी आजकल कहा जाता है कि सबसे जो कीमती चीज है वो वक्त है, तो वक्त को फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने वक्त अपना फिर इस चीज में इन्वेस्ट किया। किसने बताया था कि फ्रीलांसिंग भी कोई चीज होती है, या आई स्किल्स का कैसे पता चला? आप सीएस में थे, मैं जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था, मुझे ऐसे ही बातों में किसी लड़के से जिक्र हुआ, पता चला, फिर मैंने आई स्किल्स देखा जब मैं कुछ सीखने की जुस्तजू में था। अच्छा, आप आ गए आई स्किल्स में, सर। लेक्चर्स लेना स्टार्ट किए, लाइव ले रहे थे, या लगा कि यार बहुत फटीग वाला काम है, नहीं कर पाऊंगा? नहीं सर, मुझे ना इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी। इंग्लिश के सर सलमान थे शायद, उनके लेक्चर भी जो है ना वो, अच्छा। वो सारे लिए ना, उसमें ज़रा बंदा यंग यंग फील होता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है जॉबियंस के साथ वो ये है कि वो लोग काम नहीं करते। आपके केस में मैं समझना चाह रहा हूँ कि व्हाट वेंट गुड। ये जो है ना, इसमें जो आई स्किल्स की स्पोर्ट है ना, वो बड़ा डरावना ख्वाब बना मेरे लिए ना। भाई है, मेरा कज़न है, मिलके जो है ना हमने उसके ऊपर दोबारा काम शुरू किया, और उसको अल्लाह पाक ने करम किया कि वो विद इन 2 months जो है ना वो साइड रैंक कर गई। मैंने स्टैट्स ग्रुप में फेसबुक पे शेयर किए, मुझे एससीबीटी फोर्स से एक सीनियर ने रब्ता किया कि आप ये मुझे सेल कर दें। मैंने कहा जी मैं एडसेंस नहीं दूंगा आपको, आप मुझे ऑफर दें, अगर अच्छी लगेगी तो मैं आपको दे दूंगा। उसने मुझे जो है ना अच्छी एक ऑफर 500K की दी, तो मैं एग्री कर गया उसके साथ। तो क्लाइंट्स कहाँ से मिले? फाइवर के ऊपर है, और लिंक्डइन से मिल गया एक क्लाइंट। लिंक्डइन की प्रोफाइल में ऐसा क्या किया था यार, उसने खुद कांटेक्ट कर लिया? यहाँ तो आवाम बेचारी खुद असल में- अप्रोच करती है तो फिर भी क्लाइंट्स नहीं मिलते। मेरा असल में क्योंकि एक तो फ्रीक्वेंसी डोमेन गवर्नमेंट जॉब की भी है, और उसमें भी मैंने उस हवाले से चीज़ें डाली थी, और जो क्लाइंट मतलब आपकी प्रोफाइल बड़ी प्रोफेशनल और तगड़ी शो हो रही है। जी ऐसे ही है सर। उन लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं और जॉब करते हैं, जिस तरह मर्जी अपनी रूटीन है उसको चेंज ना करे कोई भी, सिर्फ उस रूटीन में से ना 1 घंटा इस काम के लिए निकाल। जब चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी ना, तो फिर आपको ना काम करने में खुद ब खुद इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। वेबसाइट की अगर हम बात करें तो आपने 2 महीने में रैंक की, और मैं अज्यूम अगेन कि 3-1 महीने तक आपने उससे रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट करके उसको 5 लाख रुपए तक की बेच भी दी। बिल्कुल सर। ऐसा क्या किया था? हमें सर अमार इशफाक ने कंटेंट राइटिंग के हवाले से बहुत एक्सीलेंट किस्म के जो है ना लेक्चर दिए और नॉलेज दिया, तो उसको फॉलो करते हुए जो है ना आज आर्टिकल डाला है, आज ही वो रैंक हो रहा था। इस तरह का हिसाब। हमारी जो रेंज बताऊं स्टूडेंट्स की आपको एज की, तो वो है 23 to 26। इस एज रेंज की ज्यादा बच्चे होते हैं, उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? खुद भी मैंने यही किया। अक्सर लोगों को देखा है कि यार ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये भी स्किप करो, ये भी मुझे पता है। मैंने ये नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तनवीर नांडला और एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं जाहिद साहब, और जाहिद साहब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, और इसके साथ साथ ब्लॉगिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, एसईओ करते हैं, कुछ वेबसाइट्स फ्लिप कर चुके हैं, कुछ क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं, और अच्छा रेवेन्यू माशाल्लाह से ये जनरेट कर रहे हैं। तो इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और हम ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा जी आई स्किल्स वालों ने कॉल कर करके मेरे लिए एक नाइटमेयर होता था कि इनकी तरफ से हर फ्राइडे को कॉल आ जाती थी, और मुझे शर्मिंदगी में आके जो ना काम स्टार्ट करना पड़ा और यहाँ तक पहुंचे। भाई साहब कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफसाई है कि मैं अपने मेंटोर के साथ, जिनको मैं आइडलाइज करता था, आज अल्लाह पाक ने मौका दिया, और आपने जो है ना मेहरबानी फरमाई है कि अपने पास बुलाया और यहाँ पे बैठने का मौका। मुझे खुद जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सर। ये बताएं कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो बड़े बिलियनियर्स हैं ना वो ज़्यादातर इंजीनियर्स, लेकिन पाकिस्तान में देखा जाए तो उनको जॉब्स का मसला रहता है। आप एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की और रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं, एक अच्छा खासा कहते हैं ना कमाता हुआ बंदा, एकदम से उसे क्यों ख्याल आया कि यार ये फ्रीलांसिंग, एसईओ, ब्लॉगिंग इस तरफ भी आना है? जो गवर्नमेंट जॉब है ना मोस्टली 9 to 5 होती है। अगर आपके कोई असाइनमेंट्स हों तो 6-7 तक चले आपका टाइम चला जाता है। उसके वो हेक्टिक नहीं होती, ऑफिस जॉब होती है मोस्टली। बहुत कम है कि आपको फील्ड में जाना पड़े। जब
آپ شام کو گھر آتے ہیں تو باقی کے جو اپنا ٹائم ہے وہ کہاں گزاریں. اس کے لیے دو آپشن بچتے ہیں, یا تو آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں یا سوشل میڈیا سرفنگ کریں. تو دونوں ہی ٹائم کا بھی ضیاع ہے اور ایفرٹ کا بھی ضیاع ہے. تو مجھے یہ بہتر لگا, اسٹریس الگ سے ہے, وہ پریشان. ایون میں تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ مجھے لگا کہ میں باہر بھی نہ نکلوں کہ حالات بڑے خراب ہیں. اس سے بہتر ہے کہ اس کو کوئی پروڈکٹیو ٹائم میں اس کو ہم انویسٹ کر لیں, کیونکہ جیسے ابھی آج کل کہا جاتا ہے کہ سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ وقت ہے, تو وقت کو پھر ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے. تو میں نے وقت اپنا پھر اس چیز میں انویسٹ کیا. کس نے بتایا تھا کہ فری لانسنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یا آئی اسکلز کا کیسے پتا چلا؟ BZU کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, میری انجینئرنگ اور MS دونوں BZU سے ہی ہیں. وہیں سے آپ CS میں تھے, میں جو ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں تھا. مجھے ایسے ہی باتوں میں کسی لڑکے سے ذکر ہوا, پتہ چلا, پھر میں نے سرچ کرنا شروع کیا. پھر میں نے آئی اسکلز دیکھا جب میں کچھ سیکھنے کی جستجو میں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر میں آئی اسکلز کے آفس آیا جب آپ کا پرانا آفس تھا وہاں پہ, ماڈل ٹاؤن والا. اور آئی تھنک اس وقت جو SCBT 11 ہے اس کو کوئی 15 دن ہوئے تھے اسٹارٹ ہوئے. میں نے ان سے کہا کہ میں نے پہلے تو میں نے کہا جی آپ ایسے کریں کہ فیس جو ہے نا میرے ساتھ انسٹالمنٹس میں کر لیں. مجھے یہ میرے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, میں چل سکوں نہ چل سکوں, اسکیم نہ ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ کو بتاتے ہیں, نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا 50-50 کر لیں. کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا, آپ اگلے بیچ میں آ جائیے گا, یا پھر ہمارا اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں, یا آپ اس میں ٹرائی کر لیجیے گا, اس میں انسٹالمنٹس کا ہمارے پاس کوئی چکر نہیں ہے. اب میں نے کہا یار اگر اسکیم ہوتا آدھی فیس تو لے لیتے یہ. تو میں جو ہے وہاں سے نکلا. پھر میں نے آپ کی شخصیت کے بارے میں کافی میڈیا پہ ادھر ادھر دیکھا, کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, آپ کسی چیز کے بارے میں بات کریں سوچیں تو آپ کا موبائل بھی سن رہا ہے اور وہ چیزیں وہی آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے, دکھانا شروع کر دیتا ہے ہر چیز پہ. تو آپ کے بارے میں چیزیں آتی گئیں تو میں آپ سے جو ہے نا کافی انسپائر ہو گیا. کچھ لوگوں کی سکسیس سٹوریز بھی دیکھی یہاں پہ. پھر میں نے 12 کے اندر جو ہے نا فل فیس پے کر کے ایڈمیشن لے لیا. اچھا, آپ آ گئے آئی اسکلز میں, لیکچرز لینا سٹارٹ کیے, لائیو لے رہے تھے, یا لگا کہ یار بہت فٹیگ والا کام ہے نہیں کر پاؤں گا؟ نہیں سر, مجھے نا انٹرسٹنگ لگا کافی. بلکہ میں نے تو انگلش کے سر سلمان تھے شاید, ان کے لیکچر بھی جو ہے نا وہ سارے لیے نا, وہ مجھے بڑا وہ ایک اچھا لگتا تھا ذرا نا. جوان جوان ملے ہیں آپ مجھے جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سارے لیکچرز ہی لیے ہیں. ہاں میں نے شروع, اور انٹرسٹنگ بھی لگتا تھا سب کچھ. ہاں اس میں ذرا بندہ ینگ فیل ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک ایکٹیویٹی ایسی بن گئی کہ اس کا جو ہے نا انتظار رہتا تھا کہ یار چلو میں نے بیٹھ کے یہ بھی کرنا ہے. پلس اس میں جو مجھے یہ تھا کہ میرے 2 بچے ہیں, وائف ہیں, ان کو یہ ہوتا تھا کہ اب یہ جو ہے نا لیکچر لے رہے ہیں تو اب ان کو تنگ نہیں کرنا. تو مجھے ذرا وہ جو ہے نا ایک اچھا ٹائم مل جاتا تھا اسپینڈ کرنے کے لیے. یہ دونوں مجھے اس, اور پھر وہ لرننگ بھی ساتھ ہو جاتی تھی. میں نے اراؤنڈ 70 جو ہے نا لیکچرز وہ ریگولر لیے سارے. اس کے بعد پھر میری ایک سرکاری ایکٹیویٹی اس طرح کی آ گئی کہ مجھے آؤٹ آف سٹی اور ریموٹ ایریا میں جانا پڑ گیا تو 20 ڈیز کے لیے. تو وہ پھر میرے ایک گیپ آیا بیچ میں, اور پھر میں اس کو جو ہے نا وہ کور اپ نہیں کر پایا. اچھا, آئی وانٹ ٹو نو کہ کیونکہ آپ جیسے جو جابین دیکھ رہے ہیں کہ میں تو ان کو جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے نا میں تو ان کو ڈسکریج کرتا ہوں. ویسے ٹو بی ویری فرینک, میرا جو ایکسپیرینس ہے جابینس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کام نہیں کرتے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ صبح 8 بجے اٹھیں, مطلب 9 بجے پہنچیں آفس, 9 بجے وہاں سے نکلیں, 6 بجے گھر پہنچیں, چینج کریں, کھانا کھائیں, فریش ہوں, 8, 9, 10 بج جائیں, اور اس کے بعد فیملی ہے, بچے ہیں, آل دیٹ اسٹف, اور پھر انرجی بھی اتنی نہیں بچتی. اور مجھے لگتا ہے سرکاری جاب میں زیادہ انرجی ڈرین ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. آپ کے کیس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ وینٹ گڈ. سر اس میں نا 2 بلیسنگز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا گھر اور میرا آفس جو ہے نا ود 3 کلومیٹر ریڈیس میں ہے. اوکے. اچھا, سیکنڈ جو ہے میری جو جاب ہے وہ پبلک ڈیلنگ اس کے اندر نہیں ہے, نو انٹریکشن ود. مجھے میرا ٹیکنیکل کام ہی ہے جو میں نے جا کے کرنا ہے, ود ان سٹی ہے یا آؤٹ آف سٹی ہے, لیکن ایک مخصوص کام ہے وہ کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے کسی کو موٹیویٹ نہیں کرنا, کسی کے ساتھ کسی چیز کا کوئی اس طرح کا میرا وہ نہیں ہے. کون سا پاکستان کا ایسا ادارہ ہے کہ جو اتنی فلیکسیبلٹی دیتا ہے؟ اصل میں ہم بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. فرنٹ اینڈ پہ جو پبلک ڈومین ہے وہ PTA کے پاس ہے. اوکے. تو پبلک کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ہے. وائرلیس میں بیک اینڈ پہ میرا ادارہ کام کر رہا ہے سر. اچھا, بائی اسکلز میں آپ آگے لیکچر لینا اسٹارٹ کر دیا, درمیان میں آپ کی ریموٹ جگہ پہ ٹرانسفر ہو گیا, ڈسکنیکٹ ہو گئے, پھر یہ سارا سینیریو دوبارہ سے کیسے سیدھا ہوا؟ یہ جو ہے نا اس میں جو آئی اسکلز کی سپورٹ ہے نا وہ بڑا ڈراؤنا خواب بنا میرے لیے.
ایوری فرائیڈے اراؤنڈ 3 o'clock جو ہے نا مجھے ایک کال آتی ہے, آپ نے پروجیکٹ شروع کرنا تھا, آپ نے بتایا تھا کریں گے, تو اس پہ کتنا کام ہو گیا ہے. میں کہتا جی میڈم میں ابھی کر نہیں پایا, میں کروں گا. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے کر کے بتانا ہے. نیکسٹ فرائیڈے پھر میں نہ کرتا, پھر کال آ جاتی. کچھ ٹائم تو میں بھی ڈیٹ بنا رہا, لیکن ادھر سے مجھے جو ہے نا کسی کی ایوری فرائیڈے مجھے کال آتی ہی رہ گئی. میں نے کہا یار یہ ایسے نہیں جان چھوڑتے, مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اب نا. میں نے کہا اچھا میں نا بہانہ کوئی اب اس طرح کا بناؤں کہ نہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں کام نہیں کرنا چاہتا, ان کو لگے کہ جو ہے نا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا میں نے ان کو کہا جی میں نے میری 2 ڈومینز جو ہے نا وہ سلیکٹ ہوئی تھیں اس میں جو نیچز جو ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ چیک کر لیں, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید ابھی صحیح نہ ہو, کافی ٹائم گزر گیا ہے. کہتے ہیں اچھا آپ کو ابھی بتاتے ہیں. وہ 10 منٹ کے بعد شاید آپ سے انہوں نے کنسلٹ کیا, ان کا سر کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ابھی بھی آپ کریں اس کے اوپر کام. میں کہ لو جی پھر مر گئے, بہانہ نہیں دیا انہوں نے. یہ تو اور بھی کہتے نہیں یہ ٹھیک ہے آپ کریں اس کے اوپر. میں نے کہا اچھا چلیں دیکھتے ہیں. پھر میں نے اپنے ساتھ ایک اور لڑکے کو ملایا, اس کو ٹرین ساتھ کیا, بھائی ہے میرا کزن ہے, مل کے جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر دوبارہ کام شروع کیا اور اس کو کیا. اور وہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ وہ ودن 2 months جو ہے نا وہ سائٹ رینک کر گئی. اچھا کافی اچھا, وہ اراؤنڈ $15 پر ڈے بنانا شروع ہو. تو میں نے اسٹیٹس گروپ میں فیس بک پہ شیئر کیے, تو مجھے SCBT فورس سے ایک سینئر نے رابطہ کیا کہ آپ یہ مجھے سیل کر دیں. میں نے کہا جی میں تو اس کو سیل نہیں کرنا چاہ رہا, ابھی تو یہ شروع ہوا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں کس طرح کا ہے. اس نے کہا جی آپ پیسے بولیں میں آپ کو دیتا ہوں. صبح کا ٹائم تھا, میں نے پھر سپورٹ پہ رابطہ کیا اور نوید کالرو بھائی سے رابطہ ہوا میرا. میں نے کہا سر اس طرح سے ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ منٹ لگاؤ, آپ سوچ کیوں رہے ہو. میں نے کہا اچھا. میں نے اس کو پھر یہ کیا کہ آپ نے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ نے اپنا ایڈ سینس نہیں دینا, تو میں نے کہا جی میں ایڈ سینس نہیں دوں گا آپ کو, آپ مجھے آفر دیں, اگر اچھی لگے گی تو میں آپ کو دے دوں گا. اس نے مجھے جو ہے نا اچھی ایک آفر 500K کی دی, تو میں ایگری کر گیا اس کے ساتھ. جتنی دیر آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے اتنی دیر میں جو ہے نا میری سائٹ فلپ ہو گئی. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی میں آپ کو 10 منٹ میں پیسے بھیج دیتا ہوں. پیسے بھیج دیے اور میں نے اس کو کریڈینشلز دے دی اور ڈیل ڈن ہو گئی اس کی. پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں کہ یہ والی سائٹ بھی آپ ہی مینیج کریں جیسے کر رہے ہیں, پلس جو ہے میں آپ کو 4 سائٹس اور دے دیتا ہوں, اسی نیچ سے ریلیٹڈ ہے. مطلب آپ سے انہوں نے سائٹ بھی بائی کر لی اور آپ کو ہائر بھی کر لیا. جی بالکل ایسے. تو ان کے ساتھ وہ بھی ڈیل ڈن ہو گئی, اس کے بھی انہوں نے ایڈوانس میں پیسے بھی بھیج دیے اور وہ بھی مینیج کرنی شروع کر دی. وہ اراؤنڈ 1 year جو ہے نا وہ میں نے اس کو 1 year تو نہیں 6-7 months جو ہے نا میں نے ابھی لاسٹ منتھ تک اس کو چلایا ہے میں نے. تو ابھی کیا چل رہا ہے؟ ابھی میں کچھ فری لانسنگ میں کنٹینٹ رائٹنگ کا کام کر رہا ہوں اور SEO کا کام کر رہا ہوں ساتھ میں, پلس جو ہے میرے 2 پروجیکٹس اور چل رہے ہیں اس کے اوپر. تو کلائنٹس کہاں سے ملے ہیں؟ فائور کے اوپر ہے اور LinkedIn سے مل گیا ایک کلائنٹ. اچھا LinkedIn سے کیسے؟ LinkedIn پہ میں نے ایسے ہی نا پورٹ فولیو بنایا, اکاؤنٹ بنایا, اس کے اوپر 1-2 پوسٹ ڈال دی اور فائور کے حوالے سے کنٹینٹ رائٹنگ کا میں نے ڈال دیا. اس بندے کو شاید کوئی کی ورڈ کلک کر گیا یا اس کے پاس شو ہوا تو اس نے میرے ساتھ رابطہ کر لیا. خود رابطہ کیا؟ خود رابطہ کیا اس نے کہ آپ اس طرح میرے ساتھ کام کریں. 2 پروجیکٹ میں نے اس کے ساتھ کیے, اچھے پروجیکٹس تھے دونوں. LinkedIn کی پروفائل میں ایسا کیا کیا تھا یار, اس نے خود کانٹیکٹ کر لیا؟ یا تو عوام بیچاری خود اپروچ کرتی ہے تو پھر بھی کلائنٹس نہیں ملتے. میرا اصل میں کیونکہ ایک تو فریکوینسی ڈومین گورنمنٹ جاب کی بھی ہے اور اس میں بھی میں نے اس حوالے سے چیزیں ڈالی تھیں, اور جو کلائنٹ مطلب آپ کی پروفائل بڑی پروفیشنل اور تگڑی شو ہو رہی ہے. جی ایسے ہی ہے سر, الحمدللہ. تو اس میں جو ہے نا ان کو جو ریکوائرمنٹ تھی وہ بھی اسی طرح کے بندے کی تھی. ان کو کنٹینٹ رائٹر جو چاہیے تھا اسی فیلڈ سے چاہیے تھا. تو وہ اچھا اوکے, وہ انہوں نے سرچ کیا تو میرے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا. سر بڑا پرسنل سا کوسچن ہے, ٹوٹل اگر ہم آن لائن ارننگ کے تھرو آپ نے جتنا مال پیسہ بنایا ہو کتنا ایک ہوگا تقریباً؟ 50 lakhs آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. 5 million روپیز. 5 million rupees اراؤنڈ. اچھا اب ان لوگوں کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جاب کرتے ہیں, آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی, جی مجھے انہوں نے نہیں بتایا لیکن میں ازیوم کر لیتا ہوں جتنا ہماری بات ہوئی ہے کہ اچھی جاب ہوگی آپ. ایک جو جاب کرتا ہے بندہ اور ساتھ آن لائن کام کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے اگر آپ روڈ میپ دینا چاہیں تو کیا دیں گے آپ؟ کہ جی صبح اتنے بجے اٹھے, یہ کرے یہ کرے یہ کرے یہ کرے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس میں نا صرف ایک چیز ہے, آپ جس طرح مرضی اپنی روٹین ہے اس کو چینج نہ کرے کوئی بھی. ٹھیک ہے. صرف اس روٹین میں سے نا 1 گھنٹہ اس کام کے لیے نکال, صرف 1 گھنٹہ کافی, صرف 1 گھنٹہ نکال لے. لرننگ کا آپ بڑا ایزی کر رہے ہیں چیزوں کو آپ. سر میں نے تو ایسے ہی کیا ہے. صحیح ہے. 1 گھنٹے میں آپ جتنا آپ نے جو ہے نا نیوز دیکھنی ہے خواہ مخواہ کی جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, آپ ریلز دیکھنی ہے وہ اسکپ کر دیں, دیکھنی ہے یا شارٹس دیکھنی ہے وہ اسکپ کر دیں. آپ صرف 1 گھنٹہ لرننگ کو دے دیں. جب چیزیں آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی نا تو
پھر آپ کو نا کام کرنے میں خود بخود انٹرسٹ پیدا ہو جائے گا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ ڈالر دیکھ کے وہ بھی تو انرجی رینیو ہو جاتی ہے, موٹیویشن رینیو ہو جاتی ہے. اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اور نا جو آپ کی سیلری آتی ہے نا, ہماری سیلری جتنا بھی کوئی چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو, اس کی سیلری جو ہوتی ہے نا, وہ تو جیسے پہلے وقت میں خط لکھتے تھے نا, فلاں کو مل کے فلاں کو ملے. سیلری کا ہمیشہ جتنی بھی ہو نا اس کا وہی حساب آتا ہے. سیلری آئی, بلز میں چلی گئی, 1 گھنٹہ بھی آپ کے پاس نہیں رہتا. تو آپ کو جو ہے نا نارملی ایسا ہوتا ہے کہ 20 تاریخ کو وہ اینڈ ہو چکی ہوتی ہے. جو آن لائن ہے نا, یہ تھوڑی سی بھی آئے نا, اس میں کوئی ایسے کوئی نشہ ہے مجھے تو لگتا ہے اس کے اندر کہ آپ کو جو ہے نا ایک تو خرچ کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, آپ اپنی فیملی کو اچھا لائف سٹائل دیتے ہیں, پھر آپ کا حلال ہے, آپ کی محنت ہے, آپ کسی کا نہیں وہ کر رہے. اور پھر جب تھوڑا سا آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی لگتا ہے کہ یار میں پروڈکٹیو چیز کے اندر نا اپنا آپ اور اپنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہوں. جب آپ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بھی مدد آتی ہے, آپ کو کام بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے تو مطلب نہیں دیکھا, کچھ لوگ اب فیک ریویوز پہ جاتے ہیں فائبر کے حوالے سے, یا میں نے کچھ نہیں کیا الحمدللہ. آرگینک گروتھ ہے. اب ویب سائٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے 2 مہینے میں رینک کی, اور میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ 3 مہینے تک آپ نے اس سے ریونیو تھوڑا بہت جنریٹ کر کے اس کو 5 لاکھ روپے تک بیچ بھی دی. بالکل. ایسا کیا کیا تھا؟ جیسے ہمیں SCBT میں سکھایا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ فل ہیومن کنٹینٹ ہو, آپ نے جو ہے نا AI سے خود لکھا. That was the edge. بالکل, کوئی اس کے اندر وہ اور پراپر ریسرچ کر کے کی ورڈز کا بھی یوز, نہ کی ورڈ اسٹفنگ کی. ہمیں سر عمار اشفاق نے کنٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے بہت ایکسیلنٹ قسم کے جو ہے نا لیکچر دیے اور نالج دیا. تو اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے نا 100% میں نے تو خود لکھا نا, میں نے تو کسی سے نہیں لکھوایا. تو میں تو مطلب کوئی چیز ادھر ادھر سے نہیں لی, نہ کاپی پیسٹ نہ AI. آج آرٹیکل ڈالا ہے, آج ہی وہ رینک ہو رہا تھا, اس طرح کا حساب تھا. اور دوسرا آپ نے جو بتایا تھا کہ پہلے 8 لکھ کے رکھ لیں, اگریسو اپروچ کو جس کا ذکر. بالکل. اور اس کو ہر تیسرے دن لگا رہے تھے, اور جب تک وہ ختم ہوتے اور آ چکے ہوتے تھے اس وقت. تو 15 ویب سائٹ خود ڈیزائن کی تھی, نیش خود سلیکٹ کی تھی, کنٹینٹ خود لکھا تھا یا بائی کی تھی, کیا نہیں سارا کچھ خود کیا تھا. وہ نیش ریسرچ بھی خود. میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ وہ میری اسائنمنٹ تھی اصل میں, جو SCBT میں ہم نے کی تھی. 2 نیچز میری سلیکٹ ہوئی تھیں اس کے اندر, وہ ان میں سے ایک تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کی ورڈ گروپنگ سب کچھ خود کیا, سارا کچھ. کنٹینٹ بھی خود لکھا, ڈیزائن بھی خود کی. ڈیزائن بھی خود. آف پیج اس پہ کیا تھا یا نہیں؟ آف پیج بھی کیا, آن پیج بھی کیا. آف پیج میں نانڈا لنکس یوز کیے, وہ بھی خود بنائے. ہاں, اور کوئی لنک پرچیز نہیں کیا. تو یہ ٹوٹل کاسٹ کتنی آئی تھی اس پروجیکٹ پہ؟ سر اس پہ میری جو کاسٹ آئی تھی نا, وہ اس میں سے جو ہوسٹنگ تھی وہ تو مجھے پیکج میں ہی iSkills کی طرف سے ملی تھی فری. 5000 کی میں نے ڈومین .pk میں لی تھی. .pk ڈومین تھی ہاں, وہ 2 ایئرز کے لیے جی 5000 کی. اچھا, .pk ڈومین تھی, وہ 5000 میں آئی تھی. اس کے علاوہ پھر اگر کوئی بجلی یوز ہوئی ہوگی تو وہی کاسٹ ہوگی. اچھا, ₹5000 کی اسپینڈنگ کے ساتھ آپ نے تقریباً 5-6 لاکھ روپے 2-3 مہینے کے اندر اندر. جی الحمدللہ. اب تو آپ نے پہلے بتایا کہ جو لوگ آپ کے جیسی جاب کر رہے ہیں, اب جو ینگسٹرز ہیں, یوتھ ہیں, نوجوان ہیں, 20-22-24 سال کے, ہماری جو رینج بتاؤں اسٹوڈنٹس کی آپ کو ایج کی, تو وہ ہے 23 to 26. اس ایج رینج کی زیادہ بچے ہوتے ہیں. تو اوبیسلی وہ گریجویٹ ہو چکے ہوتے ہیں, پھر آگے تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اور اس دوران تھوڑا اسٹریسڈ بھی ہوتے ہیں. ابا جی نے جو ہے نا ہماری تعلیم پہ بہت خرچ کر دیا تھا, اب ہم نے ان کو پے بیک کرنا ہے. ان کے لیے آپ کے پاس کیا ایڈوائز ہے؟ جو ینگ لوگ ہیں ان کو ٹائم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, ادر چیزوں کے اوپر وہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر وہ ادھر آ کے وہی ایفرٹ یہاں پہ کر لینا تو اسکائی سے ہی اسٹارٹ کریں گے. ہمارے لیے تو اسکائی تک جانا وہ جو ہے نا, وہ تو جیسے ہمارا آپ کا سلوگن بھی ہے کہ ابو دا مسٹ, وہ اسٹارٹ ہی وہاں سے کریں گے. تھوڑی سی یہ ہے کہ سینسیبلی اپنے جو ہے نا وہ آئیں, اپنے فیوچر کے ساتھ سنسیئر ہوں ذرا, اور آ کے اس کے اوپر ٹائم دیں, اس کو تھوڑا زیرو سے چیزیں سٹارٹ کریں. خود بھی میں نے یہی کیا. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ یار یہ بھی مجھے پتہ ہے, یہ بھی مجھے پتہ ہے, یہ بھی اسکپ کرو, یہ بھی مجھے پتہ ہے. میں نے یہ نہیں کیا. بہت بڑی پرابلم کی طرف آپ نے نشاندہی کی. میں نے یہ نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا میں نے انگلش کے بھی لیکچر لیے. الحمدللہ میں MS ہوں, اور میرا خیال ہے کہ انگلش رائٹنگ کچھ اسکلز ہیں میرے پاس, لیکن میں نے وہ پورے لیکچرز لیے. اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ دا پروسیس. ایگزیکٹلی سر, جو پروسیس ہے اس کو پورا کریں. آپ کبھی بھی جو ہے نا اسٹیپ چھوڑ کے بیچ میں سے آپ ڈائریکٹ اینڈ پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میں نے تو مطلب نا خود بھی یہی فالو کیا, اور میرے خیال میں بیسٹ ہے بھی یہی. آپ جو چیز چل رہی ہے, جیسے چل رہی ہے, جیسے اب لیکچر کے دوران آپ دیکھتے تھے کہ لیکچر بیسک فرسٹ ٹاپک پہ ہے اور کویسچن آ رہا ہوتا تھا اینڈ والے ٹاپک سے, پھر آپ بھی اس وقت یہی کہتے تھے کہ یار وہ بعد میں ہے, وہاں تک پہنچ
پہنچیں تاکہ پھر آپ کو بتائیں. کیونکہ چیزیں سیلف ایکسپلینیٹری ہو جاتی ہیں تب جی تک سر. انسان کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. ایون میں آپ کو لاسٹ بیچ کا ایک کیس اسٹڈی بتاؤں تو ایک لڑکا آ گیا. اب ہمارے یہاں بڑا نا یوں سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم کہیں پہ کسی ٹریننگ میں یا کسی کورس میں, وہ بدنام اتنی ہو گئی ہے پوری انڈسٹری کہ ہم احسان کر رہے ہیں اگر ہم انرول ہو رہے ہیں. تو میں نے اپنی ٹیم کو بالکل کہا ہوا ہے کہ میں نے کہا ہم احسان کر رہے ہیں اس بندے کو ایڈمیشن دے رہے ہیں, یہ بات کی تسلی رکھ لو. اب وہ آ گیا جی میں جی سپورٹ پہ فلاں کوشچن پوچھنے گیا ہوں, مجھے جواب نہیں ملا. میں نے کہا کس بیچ سے ہو؟ جی میں اس لیٹسٹ بیچ سے ہوں. میں نے کہا تمہاری تو وہ کلاسز ہی نہیں ہوئی. کہتے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تو فی پے کی ہے, میں تو جو مرضی آپ سے پوچھوں. میں نے 2 منٹ لگے, میں نے بندے کو کال میں نے کہا ریفنڈ دے اس کو پہلے. وہ بیچارہ باتیں سناتا رہا. یہ میں نے کہا نا, مطلب ایک جو ایکو سسٹم ہے نا اس کو پرزرو کرنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے, ٹرسٹ رکھو نا پروسیس پہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس ٹائم کیا چیز آپ کو بتانی ہے. بالکل سر. اگر آج ہم سپورٹ دیں اس چیز کی جو آپ نے 6 مہینے بعد پڑھنی ہے تو obviously اس کوسچن میں سے بجائے اس کے کہ آپ کو سولوشن ملے آپ مزید پریشان ہوں گے, مزید کنفیوز ہوں گے. زاہد صاحب آپ سے مل کر بات کر کے بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور کام میں مزید برکتیں دے. تھینک یو سر. مجھے آپ نے عزت دی, یہاں پہ بلایا, اور اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ کبھی تصویر نہیں بنائی. اچھا. تو نہیں جی, آپ جیسے لوگ آنے چاہیے اور آپ جیسے لوگ ایک رول ماڈل ہیں. میں تو بڑا کچھ چیزوں کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسپیشلی گورنمنٹ جابینز ہیں ان کو لیٹسٹ اسکلز آنی چاہیے. اٹس ناٹ اباؤٹ منی کہ آپ پیسہ بنا رہے ہیں, دیٹس فائن. مجھے پورا یقین ہے آپ ان نوٹسنگلی, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں اپنے اس کام میں بھی, جاب میں بھی یوز کرتے ہوں گے جو آپ نے یہاں پہ سیکھی ہیں. بالکل. تو سم ٹائم بندے کو آئیڈیا نہیں ہوتا بٹ وہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. سو تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.